बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुरूफ और मखारिज। हुरूफ हर्फ की जमा है। हर्फ के माना लुगत में तरफ और किनारा। इस्तिलाही माना इंसान की उस आवाज़ का नाम है जो एक खास अंदाज से किसी मुतअय्यन या गैर मुतअय्यन मखरज पर ठहरे। हुरूफ की दो किस्में हैं। कहाँ से बात? हुरूफ और मखारिज। हुरूफ और मखारिज। हुरूफ हर्फ की जमा है। हर्फ की जमा है। हर्फ के माने आते हैं लुगत में तरफ लुगत में हर्फ के माने तरफ यानी किनारे के आते हैं। हर्फ के माने लुगत में तरफ यानी किनारों के आते हैं। आगे इस्तिलाही माना यानी कि हर्फ के माने तरफ और किनारे के इसलिए आते हैं कि किनारे से ही इंसान बीच में पहुंचता है या किनारे से ही इंसान उसके इख्तिताम तक या वसत शह तक यानी चीज के बीच तक पहुंचता है, यानी चीज तक पहुंचता है। जैसे इंसान किनारे से चीज तक पहुंचता है, चीज के बीच तक पहुंचता है, चीज के आखिर तक पहुंचता है, ऐसे ही हर्फ के माने तरफ और किनारे के इसलिए हैं कि हर्फों से ही इंसान कलिमात पे पहुंचता है, यानी कि मुफरद से ही इंसान मुरक्कब पे पहुंचता है। अलिफ हमजा या हर्फ तहजी वगैरह ये मुफरद है, मुफरदात है ना। अलिफ से लेकर या तक ये मुफरदात है। अगर हमने पूरा अल्हम्दु बोला तो अब ये मुफरदात नहीं, अब ये मुरक्कबात है। तो मुरक्कबात जो है मुफरदात से बनते हैं और इन मुफरदात को हर्फ कहते हैं और हर्फ के माने किनारे के आते हैं। किनारे से मिलकर के बहुत सारी चीजें बनती हैं, जैसे मुफरद से मिलकर मुरक्कब बनता है। इस्तिलाही माना इस इंसान की उस आवाज का नाम है जो मुतअय्यन और गैर मुतअय्यन जगह से मखरज पर ठहरे, मखरज पर ठहरे। जीम मीम की आवाज कहाँ में ठहरी? हाथों में। और कहाँ से शुरू हुई थी? ज़बान और तालुल से, ज़बान और ऊपर के तालुल से शुरू हुई थी और हाथों में ठहरी। तो इस्तिलाही माना लफ्ज़ की हर्फ क्या है? इंसान की उस आवाज का नाम है। जो एक खास अंदाज से किसी हरूफ इंसान की उस आवाज का नाम है जो मुतअय्यन यानी कि मुतअय्यन की गई हो, जैसे कि अरबी जबान में अलिफ से या तक मुतअय्यन कर दिए गए हैं, हरूफ के लिए यहाँ से ही निकलेंगे। या गैर मुतअय्यन जगह है, गैर मुतअय्यन में हिंदी लफ्ज के अंदर कोई लफ्ज मुतअय्यन नहीं होता। वो जाने को भी क्या होता है? ज़ारा है, सब चीज को जा से बोलता है। या कहता है कि बचाए जा रहे हैं, बचाए जा रहे हैं, तो उसमें कोई लफ्ज मुतअय्यन नहीं है, वो जा से ही बोलता है, जा से ही बोलता है। तो इंसान के मुतअय्यन और गैर मुतअय्यन उस जगह का नाम है जिस मखरज में आवाज ठहरे, जा का आवाज ठहरी। इस इस्तिलाही माना है कि इंसान की उस आवाज का नाम
حروف ہے جو متعین غیر متعین طریقے سے مخرج میں آواز رکھے. حروف کی دو قسمیں ہیں. نمبر 1 اصلی، نمبر 2 فرعی. حروف اصلی وہ حروف ہیں جو صرف اپنے مخرج سے نکلے. حرف کی دو قسمیں ہیں، حرف اصلی اور حرف فرعی. حرف اصلی وہ حرف ہے جو اپنے مخرج سے نکلے. اپنے مخرج سے تو سبھی حروف نکلتے ہیں، ہے نا؟ لیکن ان مخرج کے اندر بھی مخرج چھپے ہوتے ہیں. ایک حرف تو ایسا ہے جو ڈائریکٹلی اپنے مخرج سے نکلا، وہ کسی مخرج کے اندر چھپے ہوئے مخرج سے نہیں نکلا. سمجھ میں آیا؟ ایک حرف تو وہ ہے جو ڈائریکٹ مخرج سے نکلا، اس کے اوپر کوئی مخرج نہیں تھا، وہ کسی مخرج کے اندر چھپا ہوا نہیں تھا. اس کو کہتے ہیں حرف اصلی. جیسے تا جو ہے، تا جو ہے یہ حرف اصلی ہے. کیوں کہ اس کے اندر تا چھپا ہوا ہے. تا حرف اصلی لکھیں گے، تا حرف اصلی ہے. تو حرف اصلی وہ ہے کہ جس کا اصل مخرج ہو. تا دال تا یہ اصل مخرج ہے، تا دال تا یہ مخرج ہے. لیکن اس میں اصل مخرج پور کو مانا جائے گا. اس میں جو ہے پور ہے، پور بنا ہوتا ہے، باریک بنا ہوتا ہے، پور بنا ہوتا ہے. تو اس کا آخری مخرج جو ہے تا ہے، اور تا کے اندر چھپے ہوئے ہیں تادال. تو تا کو مد اصلی اور تادال کو مد فرعی کہیں گے. ایسے ہی مخرج کی تقسیم کر سکتے ہیں. زا اور لام، ان میں مد فرعی خود سمجھ لو کیا ہے. کاف ہے نا، کاف مد اصلی ہے، کاف مد اصلی ہے، مد اصلی حرف اصلی. کاف حرف اصلی ہے، کاف حرف اصلی ہے. بڑا والا کاف جس کو کہتے ہیں حرف اصلی ہے، کیونکہ اس کاف کے مخرج کے اندر کاف کا مخرج چھپا ہوا ہے. دونوں کو پڑھ کر دیکھتے ہیں. سا لال زا پور ہے نا، ان پور کے اندر سامان چھپا ہوا ہے، یہ فرعی ہے. حروف فرعی وہ حروف ہیں جو دو اصلی حرفوں کے مخرج کے درمیان سے نکلے. حرف فرعی وہ حروف ہے جو دو اصلی حرفوں کے مخرج کے درمیان سے نکلے. دو اصلی حرفوں کے مخرج کے درمیان سے نکلے، یعنی کہ دو حرفوں کے اصلی مخرج کون سے دیکھے جائیں گے؟ لام، لام، نون. کیا ہے نون کا مخرج؟ نون کا مخرج کیا ہے؟ نون کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی نو کو سنا نون زبان کا کنارہ کو
زبان کی پشت جب کہ ملے ثنایا اولیاء اور ربائی کے مسئلوں سے. یہ را کا مخرج ہے. نہیں ہوا. میں تو صرف تجوید کی بات کر رہا ہوں, نفحت القواعد کی بات نہیں کر رہا میں. اصول تجوید میں کیا نتیجہ تو مطلب دیکھ کے بتاؤ. زبان کا کنارہ ایک انیاب سے لے کر دوسرے انیاب تک. زبان کا کنارہ ایک انیاب سے لے کر دوسرے انیاب تک. اور نام کا مخرج زبان کا کنارہ ایک زاہد سے لے کر دوسرے زاہد تک. اب یہ بتاؤ زاہد آگے ہے یا انیاب آگے ہے؟ زاہد آگے انیاب پیچھے. انیاب پیچھے ہے نا. پیچھے کس کو مانیں گے ہم, ادھر کو یا ادھر کو؟ یہ آگے ہے. سنایا اولیاء کو برابر ہے رباعیات کے برابر ہے انیاب کے برابر ہے زواحق. تو زواحق آگے ہے انیاب پیچھے ہے, یعنی کہ زواحق بعد میں ہے انیاب پہلے ہے. تو نون کا تعلق جو ہے انیاب سے ہے اور نام کا تعلق زواحق سے ہے. را کا مخرج زبان کا کنارہ اور کچھ زبان کی پشت جبکہ ملے ثنایا اولیاء اور ربائی کے مسئلوں سے. تو بہت سب سے پیچھے کون سا مخرج رہ گیا؟ را کا. سب سے شروع کا مخرج ہو گیا را کا, سب سے آخر کا مخرج ہو گیا لام کا, اور بیچ کا مخرج کون سا ہوا؟ نون کا. تو ان میں دو مخرجوں کے درمیان سے کون سا لفظ نکلا؟ نون. تو نون کا مطلب فرعی کہیں گے. ایسے ہی آپ کوئی سا بھی مخرج جاننا ہو تو ایسے ہی سمجھ لو. کیا ہے خا کا مخرج؟ حلق کے منہ کی طرف والا حصہ. اور حمزہ ہا کا مخرج اقصی حلق یعنی کہ حلق کے سینے کی طرف والا حصہ. تو خا تو حلق کے شروع کے حصے سے ادا ہوتا ہے اور حمزہ ہا حلق کے آخری حصے سے ادا ہوتا ہے. اب عین ہا وسط حلق کا بیچ والا حصہ. تو دو مخرجوں کے درمیان سے نکلا نا حمزہ ہا, تو ان کو مدے پر بھی گئے ہیں. ایسے ہی سب مخرجوں میں اپنی طرف سے اجرا کر لیا. آگے ہے مخارج مخرج کی جمع ہے, مخرج کے معنی ہے. یہ تو ہم نے بالکل بتا دیا تھا تفصیل سے کہ مخرج کی جمع ہے, مخرج کے معنی نکلنے کی جگہ اصطلاح میں, قاریوں کی اصطلاح میں. اصطلاح بھی یاد رکھے گا کس کی اصطلاح, کیونکہ فقہا کی اصطلاح الگ ہوتی ہے اور محدثین کی اصطلاح الگ ہوتی ہے, منطقی کی اصطلاح الگ ہوتی ہے, قاریوں کی اصطلاح الگ ہوتی ہے. تو یہ بھی یاد رکھے گا کس کی اصطلاح میں ہے, منطقیوں کی اصطلاح میں نہیں ہے. کہ مخارج اس جگہ کا نام ہے جیسا کوئی حرف نکلتا ہے. منطقی تو بہت گہرائی میں جاتا ہے, پتہ نہیں کس کو کہیں گے مخارج. تو ایسے ہی فقہا اصل میں یہ جو ہمارے غیر مقلد لوگ ہیں یہ یہیں سے گمراہ ہوتے ہیں, یہیں سے گمراہ ہوتے ہیں. جتنی بھی گمراہی کے راستے کھولتے ہیں وہ علمی کی وجہ سے کھلتے ہیں یا علم کم ہونے کی وجہ سے کھلتے ہیں. اپنے آپ کو فن خواہ سمجھتے ہیں. فن خواہ کیا سمجھتے ہیں؟ فن خواہ. کیا ہمارا فن خواہ تھا؟
تو ہر فن کا ماہر ہے، ہر فن کا ماہر ہے۔ اگر ہر فن کا ماہر ہوتا تو گمراہ نہیں ہوتا۔ منسوخ حدیثوں پہ عمل نہیں کرتا، ناسخ حدیثوں پہ عمل کرتا، کیونکہ ناسخ حدیثوں سے سنت کا استنباط ہوتا ہے، ناسخ حدیثوں سے سنت کا استنباط ہوتا ہے، اور ناسخ حدیث والی ہی زندگی سنتی مانی جاتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ منسوخ والی سنت نہیں مانی جائے گی، منسوخ والی حدیث برحق ہے، ہم مانتے ہیں، ہم اس کو جھٹلاتے نہیں ہیں، لیکن منسوخ پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ عمل کیا جائے گا کس پر کیا جائے گا؟ ناسخ پر۔ جو منسوخ قرآن کریم کے اندر بہت ساری آیات ایسی ہیں جو اللہ نے اٹھا لی، منسوخ ہو گئی، تو بعض کا عمل اللہ کے نبی نے حکم دیا ان کا عمل رہ گیا، بعض کا عمل باقی نہیں رہا۔ تو بہرحال کیا بات بتا رہا تھا، ناسخ منسوخ سے پہلے کیا بتایا؟ مخارج اصطلاح سے دھوکہ کھاتے ہیں۔ تصوف روحانی سلسلے کا ایک بہت بڑا عمل ہے، تصوف کے ذریعے اللہ کی عبادت کے ذریعے اللہ تک پہنچتا ہے بندہ۔ اب عبادت تو لکھی تصوف کی، اصطلاح تو ہے تصوف کی، اور وہ قائمہ پیش کرتے ہیں فقہ میں، اور پھر کیا کہتے ہیں کہ دیکھو فقہ میں بھئی اگر اصطلاحات تصوف کی فقہ کی نظر سے دیکھو گے تو پھر کیا کہتے ہیں یہ کافر ہے، منکر ہے دین کا، تو یہ ناعلمی کی کم علمی کی بات ہوتی ہے۔ جیسا تہجد مت پڑھو قوالی لڑکیاں، تو یہ کم علمی کی بات ہے، قوالی لڑکیوں کو تقریر نہیں کرنی چاہیے، حکایت نہیں کرنی چاہیے۔ شادی شدہ کی آوازیں عورت است ہے نا، عورت کے معنی کیا ہے؟ چھپانا، چھپنا، سمجھ میں آیا؟ تو آوازیں عورت است، آواز لڑکی استھت ہوتی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں پھر اس پہ بات کرنے کے لیے، تو ہر بہرحال موضوع بٹک جاتا ہے۔ ہمیں تو قاریوں کی اصطلاح کا سمجھنا ہے، سمجھ میں آیا؟ قاریوں کی اصطلاح میں لفظ یعنی کہ حرف اس کو کہتے ہیں جو کسی مخرج اس کو کہتے ہیں، قاریوں کی اصطلاح میں مخرج اس کو کہتے ہیں جس جگہ سے کوئی حرف نکلتا ہے۔ مخرج کی شروع میں دو قسمیں ہیں، مخرج محقق، مخرج مقدر۔ مخرج محقق الف زبان اور دونوں مخرج کی شروع میں دو قسمیں ہیں، مخرج محقق، مخرج مقدر۔ مخرج محقق وہ مخرج ہیں جو ظاہر ہے اور دکھائی دیتے ہیں زبانی اعتبار سے، مخرجی اعتبار سے، مخرجی اعتبار سے، اور مخرج مقدر وہ مخرج ہیں جو مخرج محقق کے اندر چھپے ہوئے ہیں۔ مخرج مقدر جب محقق حق آتا نا، حق محقق حق والا، تو حق محقق اس میں فائل حق والا، تو حق
کیا ہوتا ہے؟ حق کا کام کیا ہے؟ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا کہ حق ظاہر ہوتا ہے اور باطل کیا ہوتا ہے؟ ضائع ہوتا ہے. تو حق کو حق اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ غلط اور ظاہر ہوتا ہے. تو مخرج محقق امتناع اس لیے رکھا گیا کہ یہ مخرج عام طور سے کسی جاہل کو سکھاؤ گے اس سے بھی سمجھ میں آ جائیں گے. لیکن ایک ہے مخرج مقدر، اسے سمجھانے میں بڑی محنت لگتی ہے. مخرج مقدر کے معنی کا چھپانا ہے نا. مقدر کے معنی موبائل پہ ایڈ چل رہا، مقدر کیا ہے یہ تو پتہ نہیں. آگے کیا ہے؟ اللہ سکتا سب کی ہے، یہ بات پکی ہے. تو مقدر جو ہے مقدر چھپی ہوئی چیز ہے. ایسے ہی ہم تقدیر کہتے ہیں نا، تقدیر میں دو قسمیں ہیں، تقدیر معلق اور تقدیر نہیں. تم نے پڑھ کے بلا دیا. میرے حساب سے سمجھ لو تقدیر اصلی اور تقدیر فرعی. تقدیر اصلی وہ ہے جو اللہ لکھ چکا ہے، کبھی بھی نہیں ٹلنے کا. ڈاکٹر صاحب سے لکھا تھا تبسم کا نکاح ہونا تھا، پوری دنیا زور لگا بھی نہیں کوئی اور کر سکتا. ڈاکٹر صاحب پوری زور لگاتے دنیا میں کسی اور سے لڑکی سے نکاح کرنا نہیں ہو سکتا، کیونکہ مقدر میں اللہ نے لکھ دیا تھا. تو یہ لکھا ہوا مقدر اصلی تقدیر اصلی ہے. سمجھ آیا؟ اس کو تقدیر اصلی کہتے ہیں اور اس کو تقدیر اور اس کو مقدر بھی کہیں گے. سمجھ میں آیا؟ اب سے 2 سال پہلے 1 سال پہلے پتا تھا تبسم کو کہ میرا شب برات کا نکاح ہوگا؟ یا ہمیں پتا تھا؟ پتا کس کو تھا؟ اللہ کو پتا تھا. تو ہم سے جو چھپا ہوا تھا اس کا مقدر کہتے ہیں. جو اللہ نے لکھ دیا اور ہمیں پتا نہیں ہماری موت کب آئے گی پتا ہے کسی کو؟ اس کو مقدر کہتے ہیں. اسی تقدیر کا نام کیا ہے؟ مقدر. آج کوئی ہدیہ دینے والا ہے، کتنا دینے والا ہے، کون دینے والا ہے، کہاں سے آنے والا ہے پتا ہے؟ آج کتنی روزی ملنے والی ہے، کہاں سے ملے گی، کیسے ملے گی پتا ہے؟ یہ تقدیر اصلی ہے. اور اسی کا نام، اس تقدیر کا نام کیا ہے؟ مقدر. دوسری تقدیر وہ ہے جو اپنے ہاتھوں سے بنانی پڑتی ہے. اس تقدیر کا نام ہے تقدیر فرعی. سمجھ آیا؟ جیسے ہر سمجھدار عاقل بالغ مرد عورت کو یہ پتا ہے کہ صرف نکاح سے اولاد کا وجود نہیں ہوتا، بلکہ اس کے اندر ممکنہ کوشش داخل ہے. تو اس ممکنہ کوشش کا نام کیا ہے؟ تقدیر فرعی. سمجھ آیا؟ کھانا سامنے رکھا ہوا ہے، کھانا رکھا ہوا ہے، نہیں کھاؤ گے تو عمر بھر بیٹھے رہو نہیں کھا سکتے. آپ کہتے رہو یہ تو میرے مقدر میں لکھا، یہ تو میرے مقدر میں لکھا، یہ تو میرے مقدر میں لکھا. سمجھ میں آیا؟ تو کل ملا کے جو کام ہم کوششوں سے کرتے ہیں وہ تقدیر فرعی میں شامل ہے. جب تک
ہم ہاتھ نہیں چلائیں گے، لقمہ توڑ کر کے سالن سے لگا کے منہ میں نہیں ڈالیں گے، تقدیر فرقی وجود میں نہیں آئے گی، سمجھ میں آیا؟ لیکن تقدیر اصلی وجود میں آنی ہی آنی ہے، یہ اللہ کبھی نہیں بدل سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعاؤں سے تقدیریں بدل جاتی ہیں، تو وہ کون سے تقدیر بدلتی ہے دعاؤں سے؟ تقدیر اصلی میں بدل دیتا ہے اللہ دعاؤں سے، یعنی کہ اپنا لکھا ہوا بھی اللہ دعاؤں سے بدل دیتا ہے۔ تو بہت چیز آج آپ کو نہیں معلوم ہوئی کہ رات سے ہٹ کر کہ تقدیر میرے حساب سے، کبھی کوئی مولوی ایک کمنٹ کر دے کہ یہ تقدیروں کی کس میں کہاں سے لایا، ہم تو اللہ کو اللہ کی یاد تو رکھتے نہیں ہیں طالب علم، تو انہیں ان کی اصلی حل سب سے بہترین اور سب سے اچھا علم ہے جو حل کی زبان میں سمجھایا جائے، الدین یسر، پڑھا تھا آج اس میں، تو آسان دین وہ ہے جو آسانی سے پیش کیا جائے اور اس کے اندر کمی نہ ہو، زیادتی نہ ہو۔ اب میں کہنے لگا کہ وضو کر لو، 4 فرض کر لو، چھٹی سنت پر زندہ کرو، تو یہ دین کا گھٹا دینا ہے۔ دین کو گھٹاؤ مت، دین کو آسان کرو، آسان۔ اگر پانی ہے تو سنت ساری زندہ کرو، اب پانی تو آدھا لیتا، کوئی یہ کہنے لگا نہیں 15 سنت کر کے وضو کر، تو اب یہ دین بھاری بنا دیا۔ میرے کو پیسے نہیں ہے، نہیں، ماں باپ کا حق بہت بڑھائی نہ حج کرا، تو یہ دین بھاری ہے۔ اب ایک آدمی بیچارہ پیروں سے ناپاز ہے، کہیں بھی نہیں جاتا، لیکن اس کو یہ فتویٰ دے دیا جائے کہ نہیں مسجد میں جماعت سے بھی جا کے نماز پڑھنی پڑے گی، تو یہ دین بھاری ہے۔ اب ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جن سے دین کو بھاری بنایا جاتا ہے، تو دین کو ہلکا بنا کر پیش کرو، بدل کر کے پیش مت کرو، ہلکا بنا کر پیش کرو، بدلو مت۔ تو اس لیے تقدیر اصلی میں نے آپ کو بتائی، تقدیر فرعی سمجھ میں آ گیا؟ تو برحق باپ کی مقدر کی مخرج مقدر وہ مخرج ہیں جو چھپے ہوئے ہوتے ہیں، بڑے مخرج کے اندر چھوٹے چھوٹے مخرج، ان کو مخرج مقدر اور مخرج جزوی بھی کہا جاتا ہے۔ مخرج محقق کو مخرج کلی اور مخرج مقدر کو مخرج جزوی کہا جاتا ہے۔ مخرج کلی یعنی کہ مخرج محقق وہ بڑے بڑے مخرج ہیں جن کے اندر چند چھوٹے چھوٹے مخرج چھپے ہوئے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے مخرج چند جو چھپے ہوئے ہیں ان کا نام مخرج جزوی اور مخرج مقدر ہے۔ مخرج محقق 3 ہے، حلق زبان، مخرج محقق 3 ہے، حلق زبان اور ہونٹ۔ دیکھو مخرج محقق 3 بتائے گا، زبان، حلق، ہونٹ، ان سب کے اندر مخرج چھپے ہوئے ہیں۔ اگر ہم ہونٹ نہیں ہلائیں گے تو میم با واو فا کا اخراج نہیں ہوگا، دال دا ہے نا، حرف شفوی، حرف شفوی کا اخراج نہیں ہوگا بغیر ہونٹ ہلائے ہوئے۔ حرف شفوی کون سے ہے؟ با واو میم فا، جو ہوٹے سے نکلنے والے حرف ہیں۔ ایسے ہی دال، تا، تا دال تا، تا دال وا، عین، فا دال وا، اور زا، صاد، سین، یہ تمام لفظ نہیں ادا ہو سکتے جب تک ہم زبان نہیں ہلائیں گے، سمجھ آیا؟ عین، قاف، کاف، غین، قاف، خا اور حمزہ، جب تک ہم یہ لفظ، جب تک ہم حلق نہیں ہلائیں گے، جو ہمارے حلق کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا لٹکا ہوا ہوتا ہے جس کو اردو زبان میں کہتے ہیں قوا، ہے نا، تو جب تک وہ نہیں ہلائیں گے، جب تک یہ لفظ ادا نہیں ہوں گے، تو ان
تینوں کو مخرج محقق اس لیے مانا گیا ہے کہ ان کے ہلائے بغیر یہ لفظ ادا نہیں ہوتے۔ انہی مخرج محقق کے اندر چھپے ہوئے چھوٹے چھوٹے مخرج ہیں جن کو مخرج مقدر کہا جاتا ہے۔ زبان کے اندر ہم نے بولا تا کے تو زبان میں چھپا ہوا ہے نا تا کا مخرج، اگر زبان نہ ہلائے تو تا کا مخرج پتہ نہیں چلتا۔ غاد زبان اگر داڑوں پر نہ لگائے تو غاد کا مخرج پتہ نہیں چلتا، تو ان کو مخرج مقدر کہتے ہیں۔ مخرج محقق بہت سارے لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ مخرج محقق کا مطلب کیا ہے۔ مخرج محقق کا مطلب وہی ہے جو میں شروع میں بتا چکا ہوں کہ مخرج محقق تین ہے: حلق، ہونٹ، زبان۔ ہونٹوں سے ادا کرنے والے حرف دیکھ لیا جائیں کہ جب تک ہونٹ نہیں ہلتے، جب تک وہ لفظ ادا نہیں ہوتے، اس لیے ہونٹ کا مخرج محقق یعنی کہ ظاہر ہونے والا مخرج بتایا گیا ہے۔ آپ کو نے ظاہر والا دکھانے والا بتایا تھا نا میں نے، تو ہونٹوں کو اس لیے ظاہر ہونے والا مخرج بتایا گیا ہے۔ اب اس ہونٹ کے اندر چھپے ہوئے مخرج ہیں۔ با کا مخرج دونوں ہونٹوں کی تلی کا حصہ، اب یہ جو تلی کا حصہ ہے نا یہ مخرج مقدر ہے۔ با کا مخرج سماعی الیہ کا کنارہ اور نیچے کی ہونٹ کی تلی والا حصہ، یہ جو سماعی الیہ کا کنارہ اور تلی والا حصہ یہ مخرج مقدر ہے۔ اور میم دونوں ہونٹوں کی خشکی کا حصہ، تو ہونٹوں میں تو چھپا ہوا ہے خشکی کا حصہ، ان کو مخرج مقدر کہتے ہیں۔ ایسے ہی زبان کے اندر کیا ہے؟ جیم، شین، یا کا مخرج، زبان کا بیچ اور اس کے مقابل اوپر کا تابع، تو زبان کا بیچ اور اوپر کا تابع کیا ہے؟ مخرج مقدر۔ عین ہا، عین خا، عین ہا، وسط حلق کا بیچ والا حصہ، تو حلق تو پورا مخرج ہے۔ مخرج ایک مقام کی جگہ ہے، یہ سمجھ لیجیے۔ مخرج کا مخرج فقہ اگر آپ نے پڑھی ہے تو مخرج اس کو بھی کہا جاتا ہے مخرج ناپاکی خروج ہونے کی جگہ۔ سمجھ گیا؟ ناپاکی خروج ہونے کی جگہ یعنی کہ ٹوائلٹ نکلنے کی جگہ کو بھی مخرج کہا جاتا ہے۔ تو گویا مخرج کے معنی مقام کے ہیں، جس مقام سے کوئی چیز آتی جاتی ہو، ٹھہرتی رکتی ہو، اس کو مقام کہتے ہیں۔ یہ یوں سمجھیے کہ محل کا نام سکونت اختیار کرنے کی جگہ کا نام مخرج ہے، کیونکہ جہاں آدمی سکونت اختیار کرتا ہے وہاں سے آنا جانا بھی لگا رہتا ہے۔ گھر میں آدمی رہتا ہے تو آئے جائے بنا گزارا نہیں ہو سکتا، تو مخرج کے معنی ہوا ایک مقام کے ہیں۔ تو حلق اور زبان یہ ایک مقام ہے، یہ ایک ظرف ہے۔ اس ظرف کے اندر جو حرکت کرنے والے مخرج چھپے ہوئے ہیں ان کو مخرج مقدر کہتے ہیں۔ ان مخرج محقق ہے، یعنی کہ ایک بلٹن بڑی ہے اس کو کہتے ہیں بلٹا، ہے نا؟ یہ کیا ہے؟ جو بھی آئے اسے نیچے اٹھا لو۔ ایک بلٹن بڑی ہوتی ہے، ایک بہت بڑا ہوتا ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں ہماری اردو زبان میں؟ بلٹا، یعنی کہ بلٹے سے پتہ لگ گیا کہ اس کا وجود بڑا ہے نا؟ اور ہوتی ہے بلٹوئی، بلٹوئی
اس نون کا وزن کیسا ہے؟ چھوٹا ہے. تو مخرج محقق بڑا مخرج ہے، بڑا مقام ہے. محقق سے پتہ چلا کہ ظاہر ہونے والا بڑا مخرج ہے، اور مقدر سے پتہ چلا کہ یہ چھپنے والا چھوٹی بلٹی چھوٹا مخرج ہے جو بلٹے کے اندر بلٹی آ سکتی ہے. تو ایسے ہی بڑے محقق مخرج محقق کے اندر مخرج مقدر آ سکتا ہے، تو یہ مخرج مقدر ہے. تو سمجھ میں آیا ہے؟ آپ سے پہلے کبھی سمجھا تھا؟ ساری عمر پڑھتے تو شاید نہ سمجھتے، اس لیے کتاب بھی ضروری ہے، اور کتاب کے سمجھنے والا بھی ضروری ہے، اور کتاب کو سمجھانے والا بھی ضروری ہے. اگر کتاب پڑھی تو پھر بھی گمراہ ہونے کے چانس ہیں، کتاب نہ سمجھی پھر بھی گمراہ ہونے کے چانس ہیں، اور کتاب نہ سمجھائی تو پھر بھی گمراہ ہونے کے چانس ہیں. کیونکہ بہت ساری چیزیں سمجھانے سے سمجھ میں آتی ہے. سمجھ میں آیا؟ بہت ساری چیزیں سمجھانے سے سمجھ میں آتی ہیں، اور علم زیادہ تر پڑھنے سے کم سمجھ میں آتا ہے، پڑھانے سے زیادہ سمجھ میں آتا ہے. پھر مخارج محقق اور مخارج مقدر کی دونوں کی دو قسمیں ہیں، مخارج کلی، مخارج جزوی. مخارج مقدر اور مخارج مقدر کی دو قسمیں ہیں، مخارج کلی اور مخارج جزوی. مخارج کلی وہ بڑے بڑے مخرج ہیں یعنی کہ مخارج کلی جو ہے وہ مخارج محقق کے اندر چھپے ہوئے ہیں، جن کو مخارج مقدر مخرج مقدر کہا گیا، اور مخارج کلی کے اندر مخرج جزوی چھپے ہوئے ہیں، جن کو مخرج جزوی کہا گیا. دیکھو با، میم، فا ایک ہی جگہ سے آئے نا، اس کو کہتا ہے مخارج. جو واو میں پورا ہو میں نا، تو واو پورے ہوتے سے آیا، اس کو کہیں گے مخارج کلی، یا اس کو مخارج محقق بھی کہتے ہیں. مخارج کلی مانا اسے، کیونکہ مقدر مخارج محقق سے نکلا ہے مخرج، تو واو کو کیا کہیں گے؟ مخارج کلی، ہے نا. اب با میم فا کو دیکھو، جس قدر با واو میں دونوں ہوتوں میں حرکت کی تھی، استعمال کیا تھا ہوتوں کا، اس قدر استعمال با اور میم اور فا میں نہیں ہوا. تو با اور میم اور فا یہ چھوٹے مخرج ہیں واو کے مقابل، سمجھے گا؟ تو واو کو ہم مخارج کیا کہیں گے؟ کلی، اور با میم اور فا کو کیا کہیں گے؟ مخارج جزوی. ایسے ہی ہر مخارج کو سمجھ لو. اپنی طرف سے کتاب پڑھ کے مخرج آپ کے ماشاءاللہ زبانی یاد ہے، جو بھی کرو تو نیچے پڑھا لو. مخارج جزوی کی تعداد میں قاریوں کا اختلاف ہے، اور ان میں 3 قول ہیں. مخارج جزوی کی تعداد میں قاریوں کا اختلاف ہے، اور اس میں 3 قول ہیں. نمبر 1 17 یہ خلیل ابن نمبر 1 17 یہ خلیل ابن احمد کا مذہب ہے، یعنی کہ الف سے لے کر یا تک جتنے بھی حروف ہیں وہ ہیں 29، اور 29 حرف کے لیے خلیل ابن احمد یہ فرماتے ہیں کہ یہ 29 لفظ جو ہیں 17 جگہ سے نکلتے ہیں. خلیل ابن احمد کیا فرماتے ہیں کہ یہ
29 लफ्ज जो है, ये 29 हुरूफ जो है 17 जगह से निकलते हैं। वो 17 जगह उन्होंने मुतय्यन की है। आपने हिस्सा अव्वल तजवीद और उसूल तजवीद के हिस्सा अव्वल का उनको याद किया है। दूसरा कौन? नंबर 16 यानी कि अलिफ से लेकर या तक जितने भी हर्फ हैं, सिबावी रहमतुल्लाह अलैहि ये फरमाते हैं ये 16 से निकलते हैं, 16 जगह से निकलते हैं। खलील इब्न अहमद क्या कहते हैं कि 17 जगह से निकलते हैं। सिबावी रहमतुल्लाह अलैहि क्या कहते हैं कि ये सब 16 जगह से निकलते हैं। अब तीसरा कौल ये है कि 14 फर्रा रहमतुल्लाह अलैहि कहते हैं कि न ये 17 है न ये 16 है, बल्कि ये 14 जगह से निकलते हैं। 14 उन्होंने अलिफ से या तक जितने भी लफ्ज हैं उनकी 14 जगह मुतय्यन की हैं। और हमारे मतहफुल कवाइद में कितने मखरज लिखे हुए हैं? पता नहीं, याद ही नहीं करता कोई। किसी को आपको बता सकता है कि मतहफुल कवाइद में किसके मजहब के नजदीक लिखे हुए हैं? 17 है उसमें। कैसे जनाब का दिमाग तादान का मखरज नंबर 1, तादान का मखरज नंबर 2, तादान का मखरज नंबर 3, जीम शीन या का मखरज नंबर 4, सिन साद जा सिन साद का मखरज है। जगह तो एक है। नंबर 1 क्या है? तादान का मखरज नंबर 2, जा का मखरज नंबर 3, जा सिन साद का मखरज नंबर 4, जीम शीन या का मखरज नंबर 5, वाद का मखरज नंबर 6, ऐन खा का मखरज नंबर 8, नंबर 7 ऐन हा का मखरज नंबर 9, हमजा हा का मखरज नंबर 10, फा का मखरज नंबर 11, बा का मखरज नंबर 13, मीम का मखरज और नंबर 12, काफ का मखरज नंबर 13, काफ का मखरज और नंबर 14 लाम रा नून का मखरज। तो 14 हुआ। 15 कौन सा रह गया? कौन सा रह गया? यहाँ तो कोई नहीं बचता। फर्रा के नजदीक लिखे था उसमें मखरज। तो 15वां कौन सा है मुझे बताओ तो? है? हाँ, काफ और काफ का अलग तो दिलवाया ना, और वाव का मखरज होगा उसमें। हाँ, तो ये ना फर्रा के नजदीक है, ना खलील के नजदीक है, ना सिबाई के नजदीक है, बल्कि हमारे नजदीक है। और अपने नजदीक हमने क्यों किया? अब दीनो युसरन, सिर्फ आसान करने के लिए। मखरज वही है लेकिन आसान करने के लिए। और आज नाम कौन बोलो तुम तो वही मालूम होता है ना। और आज आपको अगर अलग करते तो बच्चे ये हमें आप जैसे कारिया, आलिमा, फाजिला, मुहद्दिसा, मुजद्दिदा, मुहक्किका को याद कराने नहीं है, छोटे बच्चों को याद कराने हैं। तो इसलिए इसके लिए आसान सूरत लिखी है। हाँ, समझ आ गया? नंबर 1 इसमें मखरज में जो इख्तिलाफ है उसमें 3 कौल है। नंबर 1 खलील इब्न अहमद का मजहब है, अलिफ से लेकर या तक वो कहते हैं कि 17 जगह से निकलते हैं ये सारे हर्फ। तो दूसरा कौल इसमें सिबाई रहमतुल्लाह अलैहि का है, वो कहते हैं कि 16 जगह से निकलते हैं ये लफ्ज। और तीसरा कौल इसमें फर्रा रहमतुल्लाह अलैहि का है, वो कहते हैं कि 14 जगह से निकलते हैं ये अल्फों से। तो आगे
قول کے موافق أقول حروف انکسار اور انکر فرق کے موافق تمام قرآن کے نزدیک یا خلیل ابن احمد کے نزدیک 35 فرقوں کے لیے 17 مخارج ہیں. مخارج اگلی بار بیان کریں گے.